अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान बाजियाबी के बाद अमरीकी खातून कैटलन और उनका खानदान पाकिस्तान से रवाना। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। सवाबी के सहाफ़ी हारून खान के कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। एहतसाब अदालत में समाअत के मौके पर बदमज़गी के बायस नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद पर फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। शादी के लिए लड़कियों की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने के मुजव्वजा बिल पर दोबारा गौर करने का फैसला। सेनेट की कमेटी के रुकन ताहिर मशहदी की VOA से गुफ्तगू। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक रिपोर्टों में बांग्लादेश का मंसूबा है कि म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या पनाहगज़ीनों को जो 2 मुख्तलिफ जगहों पर क़याम पज़ीर हैं एक बड़े कैंप में मुंतकिल कर दिया जाए और वहां से उन्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं होगी। 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जनूबी बांग्लादेश में हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट, रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के इंसानी हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हुकूमत अगली समाअत तक उनको म्यांमार वापस न भेजे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। मैं हूँ नई दिल्ली से सोहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में शिमाली कैलिफोर्निया में जंगलों की आग से घरों और कारोबारों को खतरा बदस्तूर जारी है। कम से कम 31 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो गई है, जबकि सैकड़ों लापता हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज एक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जो अमरीकियों के लिए कम खर्च पर बुनियादी सहूलत की सेहत पॉलिसी फराहम करेगा। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ मुशावरत के बाद ईरान के लिए एक नई हिकमत अमली की मंजूरी दी है। इराक़ी हुकूमत के एक तर्जुमान ने जुमेरात को कहा है कि गुज़श्ता माह आज़ादी के रेफरेंडम से पैदा होने वाले बहरान पर मुज़ाकरात से कबल कुर्द इलाकाई हुकूमत को कई शराइत मानना होगी। तुर्की ने ऐलान किया है कि उसके फौजी दस्ते शाम के सूबे इदलिब में दाखिल हो गए हैं, जहां उन्होंने चौकियों की तामीर शुरू कर दी है। खबरें अब तफसील के साथ। तकरीबन 5 साल तालिबान के कब्जे में रहने वाली अमरीकी खातून, उनके शौहर और 3 बच्चे बाजियाब होने के बाद पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई का हुक्काम और मुबस्सरीन ने खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। 5 साल तक तालिबान के कब्जे में रहने के बाद जुमेरात को पाकिस्तान के कबायली इलाके से बाजियाब कराई गई अमरीकी खातून, उनके कैनेडियन शोहर और 3 बच्चे पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं। अमरीकी खातून कैटलिन कोलमैन और कनाडा से ताल्लुक रखने वाले उनके शोहर जोशा बॉयल को 2012 में अफगानिस्तान से अगवा किया गया था। उनके तीनों बच्चों की पैदाइश तालिबान की कैद के दौरान ही हुई। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक अमेरिका की तरफ से फराहम करदा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर एक कार्रवाई करके उस वक्त अमरीकी खातून, उनके शोहर और 3 बच्चों को बाजियाब करवाया गया जब उन्हें अफगानिस्तान से कुरम एजेंसी के रास्ते पाकिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। इस खानदान की बाजियाबी पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का एक मुस्बत लम्हा है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने जुमे को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इन अफराद की बाजियाबी अमेरिका की तरफ से फराहम करदा काबिल अमल इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुमकिन हुई। We have been taking on the terrorists and we have also said in the past as well that if we have the intelligence provided by the US then we would be able to take action. नफीस ज़करिया का कहना था कि माजी में भी पाकिस्तान कहता रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की जाएं तो कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी खातून और उनके खानदान की बाजियाबी के बाद सदर ट्रंप का पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम सदर ट्रंप को अब कदर आई कि पाकिस्तान is part of the solution, not part of the problem. इतनी सालों से ये मसला था, मुश्किलात थी, मुसीबत थी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकम्मल ताउन किया
اور وہ کامیاب بھی ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے, اور اس سے کم جو ایک تلخی تھی پاکستان امریکہ تعلقات میں, اس میں کمی بھی آئی ہے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے. دیکھیے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہیں آگے بھی افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان کی بھی سرزمین کو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں, خاص طور سے ان کی لیڈرشپ. لیکن پاکستان اب بہت اس بات کو سینسٹیو ہو گیا ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات میں بڑی تلخی آ جاتی ہے. تو اس کی کوشش ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کرنے دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ بعض دفعہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے, تو پاکستان کی کوشش ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک کو موقع نہ ملے کہ پاکستان کی شکایت کی جائے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی خاتون اور ان کے خاندان کی باحفاظت بازیابی کو جس طرح امریکی قیادت نے سراہا ہے, اس سے تاثر ملتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تناؤ میں نہ صرف کمی آئے گی بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھے گا. پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے حال ہی میں ایسے بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے حوالے سے بھی اگر امریکہ قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے تو اس کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. پاکستان کے فوجی عہدیداروں کے مطابق امریکی کینیڈین جوڑا اپنے 3 بچوں کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہو گیا ہے. امریکہ کی طرف سے فراہم کی گئی معلومات کے تحت پاکستان کے فوجیوں نے انہیں گزشتہ روز کرم ایجنسی میں اپنی تحویل میں لیا تھا. وہ 5 برس تک طالبان کی قید میں رہے. ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی. پاکستان کے فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکی خاتون اپنے کینیڈین شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہو گئی ہیں. انہوں نے 5 سال طالبان کی قید میں گزارے. امریکہ کی طرف سے انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی پر پاکستانی فوجیوں نے 31 سالہ امریکی نژاد کیتھلین کولمن اور ان کے 33 سالہ کینیڈین شوہر کو بدھ کے روز افغان سرحد کے قریب کرم قبائلی علاقے میں اپنی تحویل میں لیا تھا. یہ علاقہ افغانستان کی سرحد سے ملحق ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حقانی نیٹ ورک کی قید سے اس خاندان کی رہائی کو سراہا ہے. اس دہشت گرد تنظیم کا تعلق طالبان سے ہے. The Pakistani government's cooperation is a sign that it is honoring America's wish that it do more to provide security in the region. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کا تعاون اس بات کا اظہار ہے کہ وہ امریکہ کی خواہش کا احترام کر رہی ہے کہ اسے خطے میں سلامتی کے لیے مزید اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے سخت محنت کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ امریکہ کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بہت اہم ہے. ان کا خیال ہے کہ اب بہت سے ملکوں نے دوبارہ امریکہ کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے. صدر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یرغمال بنائے گئے باقی افراد کی رہائی میں مدد دینے کے لیے تعاون اور مل کر کام کیا جائے گا اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کارروائیاں ممکن ہو سکیں گی. پینٹاگون نے اس بات کی وضاحت تو نہیں کی کہ کولمن اور ان کے خاندان کی رہائی کے لیے کیا اقدام اٹھائے گئے. انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک اچھی علامت ہے. I would just add to that the new South Asia strategy. One of the elements was the regionalization of the strategy that the Secretary has been talking about. We would view this actual recovery جوائنٹ اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل کینتھ ایف میکنزی کے مطابق وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کے عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ حکمت عملی کو خطے کی صورتحال کے مطابق ڈھال دیا جائے، اور جس کے بارے میں وزیر دفاع بات بھی کرتے آئے ہیں. پاکستانی فوجیوں کی طرف سے شہریوں کی بازیابی کو ہم اسی تناظر میں انتہائی اہم خیال کرتے ہیں اور اس پیش رفت کو ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی اس حوالے سے آگے کی جانب قدم اٹھایا ہے. کولمن اور بوائل 2012 میں افغانستان میں لاپتہ ہو گئے تھے اور بعد ازاں افغان طالبان نے انہیں اغوا کرنے کا دعویٰ کیا تھا. کولمن اس وقت حاملہ تھیں جب انہیں اغوا کیا گیا اور انہوں نے قید ہی میں اپنے 3 بچوں کو جنم دیا. بہجت جیلانی، اردو VOA، واشنگٹن. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک ترجمان نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں جمعرات کو ایک صحافی کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک ترجمان نے
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں جمعرات کو ایک صحافی کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دیگر صحافیوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ حکومت کی طرفداری سے گریز کرے۔ نجی ٹیلی ویژن سے منسلک ہارون خان کو جمعرات کی رات اس وقت نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد مسجد سے اپنے گھر جا رہے تھے۔ صوابی پولیس نے مقتول کے سوتیلے بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ بھائیوں کے درمیان جائیداد کا تنازع تھا۔ تاہم جمعے کی صبح جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کالعدم تحریک طالبان کے ترجمان نے ہارون خان کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے الزام لگایا کہ مقتول صحافی ان کے خلاف حکومتی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتے تھے اور اسی بنیاد پر انہیں قتل کیا گیا۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں اور اضلاع میں صحافیوں کی تنظیموں نے ہارون خان کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے سیکورٹی فورسز اور دیگر حکومتی اداروں کی نااہلی قرار دیا ہے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر جمعے کو پشاور اور خیبر پختونخوا کی دیگر شہروں میں ہارون خان کے قتل کے خلاف مظاہرے بھی کیے گئے۔ وائس آف امریکہ سے بات چیت میں خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سیف الاسلام سیفی نے ہارون خان کو قتل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ آج طالبان کی طرف سے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ایک بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے قتل کی تحقیقات کی جائیں اور ان کے قاتلوں کو پتہ لگا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس مظاہرے میں ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری افسروں کو ٹارگٹ کلنگ پر جو امدادی پیکیج دیا جاتا ہے، اسی طرح ہارون خان کی فیملی کو امدادی پیکیج دیا جائے۔ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحق قبائلی علاقوں میں گزشتہ چند برسوں کے دوران 3 درجن سے زائد صحافی دہشت گردی اور پرتشدد واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے گزشتہ 17 برسوں کے دوران پاکستان بھر میں 107 صحافی دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ لگ بھگ 2000 زخمی اور اپنے علاقوں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بنگلہ دیش کا منصوبہ ہے کہ میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو جو 2 مختلف جگہوں پر قیام پذیر ہیں ایک بڑے کیمپ میں منتقل کر دیا جائے اور وہاں سے انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے زور دے کر کہا کہ یہ نئی پناہ گاہ عارضی ہوگی۔ 8 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان اس وقت جنوبی بنگلہ دیش میں ہیں۔ ان میں نصف سے زیادہ میانمار کی راخائن ریاست سے پچھلے چند ہفتوں میں بھاگ کر آئے ہیں، جہاں اراکان روہنگیا سالویشن آرمی کے باغیوں نے 25 اگست کو سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں ان کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں شروع کی گئیں۔ اقوام متحدہ کے سینئر عہدیداروں نے اسے نسلی صفائی کی ایک کتابی مثال قرار دیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے وہ انہیں ملک بدر نہ کرے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز کہا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کے انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور مرکزی حکومت کو ان کی حالت زار کے تعلق سے حساس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس نے حکومت کو ہدایت دی کہ معاملے کی اگلی سماعت تک انہیں میانمار واپس نہ بھیجے۔ آئندہ سماعت 21 نومبر کو ہوگی۔ عدالت نے حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ ملک میں پناہ گزینوں کے معاملات سے نمٹتے وقت انسانی حقوق اور قومی سلامتی کے مابین توازن قائم رکھے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے 3 رکنی بینچ نے 2 روہنگیا پناہ گزینوں کی عرضداشت پر سماعت کے دوران یہ ہدایت دی۔ عرضداشت میں پناہ گزینوں کو واپس میانمار بھیجنے کے حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے حکومت اور درخواست گزاروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ جذباتی بیانات اور ذاتی حملوں سے گریز کریں اور بین الاقوامی قوانین سمیت دیگر دستاویزات عدالت میں پیش کریں۔ انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن اور مسلم پولیٹیکل کونسل کے صدر ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ روہنگیا معاملے پہ سپریم کورٹ کا آج فیصلہ توقع کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے دستور کے مطابق مہاجرین کا ایک اسٹیٹس ہے، اور حالانکہ ہم نے اس مہاجرین کے عالمی
معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں، لیکن رائٹ ٹو ریٹرن کا جو معاہدہ ہے اس کے پابند ہم ہیں. اس کے تحت دستوری طور پر ہم مہاجرین کو واپس نہیں دے سکتے، اور آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس کا دھیان رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روہنگیاز سے اور انسانی حقوق کے معاملات کو دونوں کو مشترکہ طور پر دیکھیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ انتہائی اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اور یہ محسوس کیا جانا چاہیے کہ کچھ دن کے لیے روہنگیاز کو راحت مل گئی ہے. حکومت نے عدالت میں حلف نامہ داخل کر کے کہا تھا کہ روہنگیا مسلمان بھارت کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. اس نے خفیہ رپورٹوں کے حوالے سے بعض روہنگیاؤں کے دہشت گرد گروپوں سے روابط کی بھی بات کہی تھی. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ روہنگیا مسلمان پناہ گزین نہیں ہیں بلکہ وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور ان کو واپس کرنا خلاف قانون نہیں ہے. حکومت نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ دستور کی دفعہ 35 کے تحت روہنگیاؤں کو واپس کرنے کے پالیسی فیصلے میں مداخلت نہ کرے. روہنگیا پناہ گزینوں نے دہشت گرد گروپوں سے روابط کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے. انسانی حقوق کے کارکن بھی اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جموں اور دیگر علاقوں میں 10-12 برسوں سے روہنگیا مسلمان آباد ہیں مگر ان کے خلاف ایک بھی کیس نہیں ہے. عدالت نے روہنگیا درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ اگر ہنگامی حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ عدالت سے رجوع کریں. ادھر BSF نے روہنگیا پناہ گزینوں کو بھارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھارت بنگلہ سرحد پر سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور سختی سے ان کو یہاں آنے سے روکا جا رہا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.